में हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीअत और फ़र्ज़ उलूम से मुताल्लिक़ा तफ़सील के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। पिछले प्रोग्राम में हमने गलत अक़ीदे रखने वाले के बारे में बताया था कि उसको बदमज़हब कहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का शख्स कि जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करने वाला हो, कुरान का इनकार कर दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करे, या जिन्नात, जन्नत, दोज़ख, जिन, फरिश्ते, आखिरत, तकदीर वगैरह का मुनकिर हो, इससे जो रवैया इख्तियार करने के सिलसिले में तालीम अता फरमाई है वो यही है कि जब तक ये ताइब ना हो जाए, एलानिया तौर पर अपने गुनाह का ऐलान करके एलानिया तौर पर तौबा ना कर ले, इसका सोशल बैकआउट करना इंतहाई ज़रूरी है कि ना इससे कलाम करें, ना अगर ये बीमार हो जाए तो इयादत ना करें, ना इससे दुआ सलाम की जाए, अगर मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत ना करें, एक खुशी का इजहार करे या अपने घर में खुशी की तकरीब रखे तो इसकी तकरीब में शिरकत ना करें। वजह इसकी यह है ताकि उसको गुनाह का एहसास हो। ये भी मतलब ये कि मज़हब इस्लाम कोई नफ़रत नहीं आम कर रहा, ये जुदाई नहीं चाहता, बल्कि उस शख्स ने जुदाई इख्तियार की है उसे मिलाने के लिए, उसे गुनाह का एहसास दिलाने के लिए, उसे जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए ये अखलाक तालीम फरमाए हैं। तो जो कोई डेढ़ होशियारी करते हुए यूं कहे कि कोई मेरे वालिद को गाली बक दे तो मैं सारी ज़िंदगी उसका मुंह भी नहीं देखूंगा, और कोई खुदा को बुरा भला कह दे, कुरान को बुरा भला कहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहे, तो यार इसने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, इसका मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह जाने ये जाने, हमें क्या, हम क्यों किसी के फड्डे में टांग अड़ाएं और फिर उसके साथ मेल जोल रखें। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि वालिद साहिब अल्लाह का दिया खिलाते हैं, अपने पास से नहीं खिलाते, और अल्लाह तबारक व तआला किसी से लेकर नहीं देता है, बल्कि वो खालिक व मालिक है, वो तो हमें अता बराह रास्त अता फरमाता है। तो फिर जो रब हमें रिज़्क़ दे रहा है, जिस रब के एहसानात को शुमार करना चाहें तो कर ही नहीं सकते, उसे बुरा भला कहें तो नरम रवैया, और वालिद साहिब जो अल्लाह ताला की नेमतों और उनके एहसानात को हम तक पहुँचाने का एक वसीला और ज़रिया हैं, उन्हें कोई बुरा भला कह दे तो सारी ज़िंदगी उसकी शक्ल देखने के लिए इंसान तैयार ना हो। वो जिस शादी ब्याह में शिरकत करे वहाँ से इंसान भाग जाए, अगर वो अपनी खुशी की तकरीब रखे, कोई गम में मुब्तला हो जाए तो हम उससे मिलने ना जाएं। इन चीज़ों पर ज़रा तवज्जो करने की ज़रूरत है। पहले कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आज मैं आपको ईमान की तारीफ़ और ईमान के बारे में थोड़ी सी तफसील जिक्र करूंगा। एक कॉलर हमारे मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ये सवाल है कि मोहर्रम के दिनों में साहब कुरान मजीद में मन्नत मांगी थी और मुझसे नहीं हो सका है, अब मैं दूसरे किसी से मैं पढ़ा सकती हूँ? मन्नत क्या मानी थी आपने? मन्नत के अल्फाज जिक्र करें जरा। हाँ, मैं मन्नत ये मांगी थी कि 4 कुरान शरीफ में मेरे लड़के के मन्नत मांगी थी कि मैं इमाम जो ये है ना इनों के लिए नियत बख्श दूंगी। अच्छा, तो 4 अभी ये नहीं हुआ है, तो मैं अभी दूसरे किसी से, मेरी उम्र हो गई है ना, अभी मैं दूसरे किसी से पढ़ा लूँ तो चलेगा? यानी आपका काम हो गया है या अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ, बस ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है जी जी, कि जैसे कि एक रूम में हम लोग 4-5 लड़के रहते हैं, ठीक है, तो उसमें से कोई एक आदमी गुस्ल करने के बाद अपने बॉडी में बॉडी लोशन लगाता है, जी जी, तो उसमें राने वगैरह खुल जाती हैं। अच्छा, आने के बाद मतलब वो और भी मतलब कपड़ा वो लोग खोल देता है, तो आदमी माना करता है तो वो लोग झाड़ देते हैं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो रूम से बाहर जाइए। ओहो, कुछ लड़के बोलते हैं कि क्या करेंगे, यहाँ बाहर कंट्री है, एक ही रूम है, छोटा रूम है। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, बताता हूँ इंशाल्लाह क्या करना है। तो आपकी खिदमत में फ़र्ज़ उलूम का जिक्र कर रहे हैं, तो इंसान को ये भी मालूम होना चाहिए, एक मुसलमान के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि ईमान क्या है और कुफ्र क्या है।
تو آج کے پروگرام میں ایمان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں اور اسلام کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہے۔ اسی کو دوسرے لفظ میں تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں، کہ دل سے اس بات کی تصدیق کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سب حق اور سچ ہے۔ اس کو ایمان، اس کو یقین سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یقین اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کا قلب اس طرف مائل ہے، اس کی اگر جانب مخالف بالکل ختم ہو تو اس کا نام یقین ہوتا ہے۔ جیسے اس میں گلاس میں پانی ہے، تو کیا ابھی میرے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس میں پانی ہے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو بس سمجھ لیں مجھے یقین حاصل ہے کہ اس میں پانی موجود ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے تو آپ کا دل کہے گا ہے۔ اب میں اس کی جانب مخالف لوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کہیں موجود ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں۔ تو بس جب ایک طرف 100% ہو اور دوسری طرف 0% ہو، تو جس طرف 100% ہے میں اس کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین لازم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی کریم لائے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کی جانب مخالف 0% ہونی چاہیے۔ اگر 1%، 2% بھی ہو گئی کہ یار پتہ نہیں، ویسے 98% مانتا ہوں، تھوڑا بہت شبہ ہے، تو بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک کالر منتظر ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر تفصیل ذکر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ جی جماعت میں نماز پڑھتے ہوئے جی جتنی بقایا رکھتے رہ جاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بقایا رہ جاتی ہے وہ آپ کی پہلی ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو امام نے پڑھ لی ہیں وہ پڑھ لی ہیں، آپ اپنی بعد میں پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، بالکل عرض کرتے ہیں۔ ایک مزید کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تھوڑا سا مسئلہ پھر جوابات کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دو سوال ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، ارشاد فرمائیں۔ میں رمضان میں مکہ شریف گئے تھے، عمرہ کیا، تو عصر ہماری جا رہی تھی، ہم نے عصر پہلے پڑھ دی، تو اس کے بعد ہم نے طواف کے نفل نہیں پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے تھے، تو تحیۃ المسجد بھی ہم نے مغرب کے بعد ہی پڑھی تھی۔ اچھا، تو دوسرا سوال یہ ہے، اگر بچے کو دودھ پلانا ماں کی کتنی مدت ہے، اور گھر والا گھر نہیں ہے، اگر باہر ہے کہیں، جی جی، تو کب تک 2 سال ہے اس سے زیادہ پلا سکے گی دودھ؟ مطلب گھر والا ہے یا نہیں ہے، یہ کیوں آپ نے پوچھا؟ نہیں، وہ باہر ہے نا، سعودی میں ہے، تو گھر میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، یعنی آپ کا خیال ہے کہ اگر شوہر گھر میں ہوتا تو مدت کچھ اور ہوتی، وہ باہر کے ملک میں چلا گیا تو مدت بدلے گی، یوں؟ ہاں جی، ہاں جی۔ اچھا چلے میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد میں حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو ایمان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو دوسرے لفظوں میں یقین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہم دل سے اس کو مانیں، اس کا یقین رکھیں کہ وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور یقین میں نے آپ کو بتا دیا کہ قلب بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، یہ شخص سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اس طرح تذبذب آتا ہے۔ تو اگر ایک طرف 100% ہو جائے، دوسری طرف 0، اس کا نام یقین رکھا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے کوئی بات کہی اور ہمیں شبہ ہوا پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں، لیکن پھر 2-4 آدمیوں نے گواہی دی نہیں صحیح کہہ رہا ہے، تو جو جھوٹ کا ایک شبہ تھا یا جھوٹ کا ایک خیال ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ شاید ہی جھوٹ بول رہا ہو، وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے سچے ہونے کا یقین قلب پہ چھا جائے گا، گویا کہ 100% سچ والی بات ہو جائے گی، اور جھوٹ 0%، اس کے بارے میں جھوٹ کا امکان 0% ہو جائے گا۔ اسی کا نام یقین ہے۔ تو بس اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اگر اس طرح رچ بس جائے کہ ہمارا دل 100% گواہی دے رہا ہو کہ یہ حق اور سچ ہے، اونلی 1% بھی ایسا نہ ہو کہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو یقین حاصل ہے، آپ صاحب ایمان ہیں۔
اور یہ یاد رکھیں جو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان ضائع ہو گیا، تو ایمان کوئی مادی شے تو نہیں ہے کہ آپ کے سر سے ہٹا دی تو بوجھ کم ہو جائے گا، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ شیطان اس یقین جو 100% تھا اس کو کم کرنا شروع کرتا ہے، اس کو 98 پہ لاتا ہے، 95 پہ، 90 پہ، اور بعض اوقات الٹا کر دیتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے مثال کے طور پر، اس کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، دوسرے دن دکان جل گئی، تو شیطان اس کو بہکائے گا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ظالم ہے، تیرے ساتھ ہی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ پھر مثال کے طور پہ کچھ دن بعد بیٹی کو طلاق ہو گئی، تو پہلے اگر وہ اپنے آپ کو روک بھی رہا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے بسا اوقات، اور لوگ بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ 100% ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ انصافی نہیں کرتا، لیکن شیطان اس کو الٹا کر دیتا ہے کہ 100% یوں ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے، اور 0% یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ یہ ایمان کا زوال ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی توجہ رکھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ضروریات دین کا علم سیکھیں اور دلائل کے ساتھ سیکھیں، تاکہ شیطان آپ کو بہکا کر اس یقین کو کمزور کر کے ہمارے ایمان کو ختم نہ کر سکے، مضبوط ایمان رہے۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے، باطن سے، اور اسلام کا ظاہر سے ہے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ کلمہ پڑھ لیں، یہ اسلام ہے، یعنی ہم کہیں گے یہ اسلام اختیار کیے ہوئے ہے یا یہ مسلمان ہے، زبان سے اقرار۔ دوسرا، شعائر اسلام میں سے کوئی چیز آپ نے اختیار کی ہو، شعائر کا کہتے ہیں علامات کو، کہ اسلام کی جو بنیادی علامات ہیں، آپ چاہے زبان سے کلمہ نہ پڑھیں لیکن ان کو اختیار کریں، ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے، اور ہم اس کو اسلام سے تعبیر کریں گے کہ اسلام اس میں نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں ایک شخص ہے، اس نے کبھی آپ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، کبھی مسلمانی کا اقرار نہیں کیا، لیکن نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، وہ قربانی کرتا ہے، تو بس یہ ہم اس کو مسلمان مانیں گے، کیونکہ اس کا ظاہر جو اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کے اعمال و افعال ہیں اور شعائر اسلام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس کے سامنے یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ کبھی اقرار کر رہا ہے، نہ شاعر اسلام میں سے کوئی اختیار کرتا ہے، تو کم از کم اسلام کا انکار نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے محلے میں آیا، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ قربانی کرتا ہے، لیکن اس میں کفر کی کوئی واضح علامت بھی نہیں ہے، تو اس کو مسلمان ماننا واجب ہے۔ ہاں اگر وہ انکار کر دے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص زبان سے اقرار کرے تبھی اسے مسلمان مانے، یا وہ شعائر اسلام اختیار کیے ہوئے تبھی ہم مسلمان کہیں، بلکہ اگر مسلمانوں کی آبادی میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اور اسلام کی کسی چیز کا انکار نہیں کرتا ہے، تو اسے بھی مسلمان مانا جائے گا۔ گویا کہ اسلام ظاہر کا نام ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو اقرار اسلام کرتے ہوئے دیکھیں، شاعر اسلام میں سے کوئی چیز اختیار کریں، یا ان دونوں میں ہمارے سامنے چیزیں ظاہر نہ ہوئی ہوں لیکن مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور کم از کم اسلام کا انکار نہیں کرتا، اب اگر اس کا انتقال ہوگا تو اجرائے احکام اسلام ہوگا کہ ہم اسے غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ اس اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہلو حضرت۔ جی ہاں میرا سوال ہے کہ وہ جو عمرہ کرنے یا حج کرنے سعودی عربیہ جاتا ہے نا، جی جی وہاں کیا ہوا؟ شاید ڈراپ ہو گئی ہے، معذرت چاہتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی فیملی میں کسی بہن بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو اور والد کا انتقال ہو چکا ہو اور والدہ ذہنی مریضہ ہوں تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یعنی کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو ان کے پاس کتنی رقم موجود ہو تو اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک کزن ہے، اس کو بہت زیادہ شیطانی وسوسے آتے ہیں اور ماضی میں رہنے کی بہت عادت ہے، حال میں اس کا دماغ بالکل نہیں رہتا، تو اس کو اس کیفیت سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ جی جی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کسی کو نہیں آتی تو پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اس کی نماز جنازہ قبول ہوگی؟ تو کیا اس کا ثواب مردے کو ملے گا، جبکہ ہمیں تو نماز جنازہ آتی نہیں؟ آپ کو نہیں آتی؟ چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔
تو اس اعتبار سے دیکھیں، اب بس آخری بات ہے، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے، کہ آپ کو بتایا کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہو اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو اسلام اختیار کیے ہوئے ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جیسے جو میرے مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار اسلام کرتے ہیں، کم از کم انکار اسلام نہیں کرتے، اور شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے ہیں، اور دل سے آپ تصدیق بھی کرتے ہیں، تو مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں، جسے غیر مسلم، جو اپنا اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، تو نہ وہ مومن ہیں نہ وہ مسلمان ہیں۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ مومن تو ہو مسلمان نہ ہو۔ اس کو یہ سمجھ لے کہ ایک شخص ہے بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، غیر مسلم ہے، کوئی قریب موجود نہیں، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت دی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ مذہب اسلام حق مذہب ہے، لہٰذا اس نے اپنے سابقہ عقائد باطلہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، قرآن کو اپنا امام تسلیم کیا، یعنی جو ضروریات دین تھے وہ سب اس نے کر لیے، لیکن اب کسی کے سامنے اقرار نہ کر سکا اور اس کا وصال ہو گیا، تو ہم یہ کہیں گے یہ مومن تو ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان آ چکا تھا، لیکن ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے کیونکہ وہ غیر مسلم معروف تھا، ہمارے سامنے تو اقرار نہیں کیا، تو ہمیں کیا پتا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اجرائے احکام اسلام نہیں ہوگا، ہم اس کو اس کے جنازے غسل نہیں دیں گے، جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، وہ غیر مسلم کے قبرستان میں دفن ہوگا، لیکن انشاءاللہ جب یہ بروز قیامت اٹھے گا تو عند اللہ چونکہ مومن تھا، اللہ باطن کا حال جانتا ہے، یہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور چوتھا وہ ہے کہ جو مومن نہ ہو مسلمان کہلائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے کہ جو ظاہر سے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے تھے، قربانیاں کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، تو یہ وہ منافق تھے کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے لیکن زبان سے کلمہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ذلیل کر کے مسجد سے باہر نہ نکالا، اس وقت تک سب ان کو مسلمان سمجھتے تھے، کیونکہ ظاہر مسلمان تھا، دل میں ایمان موجود نہیں تھا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ صرف ظاہر کا اعتبار نہیں ہوتا، بعض اوقات باطن کا بھی اعتبار ہوتا ہے، بلکہ باطن کا اعتبار لازم ہے، لیکن ہمیں چونکہ باطن کا حال معلوم نہیں، اس لیے ہم ظاہر کا اعتبار کر کے کسی کو اگر مسلمان مانیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چاروں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں ہیں، ہونا ہی چاہیے ہم مومن بھی ہوں اور کامل مسلمان بھی ہوں، اور باقی چیزوں کے اوپر باقی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی طرف جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ کل ایک کویسچن رہ گیا تھا، ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور منت مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں چادر چڑھاؤں گا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، چادر چڑھانا فی نفسی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ پہلے دور میں ایسا تھا کہ چونکہ قبور تھیں، قبور کے احترام کا حکم دیا گیا تھا، تو اولیاء، فقہاء اور علماء کی قبور پر ایک آدھ چادر ڈال دینے کی اجازت دی گئی تھی، تاکہ جب کوئی قبرستان آئے تو کم از کم عام قبروں سے امتیاز پیدا ہو جائے اور اس کو دیکھ کر کوئی شخص کم از کم ان کی بھی حرمتی تو نہ کرے نا، دیگر قبور کی اگر حرمت کا لحاظ نہیں کرتا تو کم از کم اکابرین کی قبور کی بے حرمتی سے وہ بچے، اس لیے ایک آدھ چادر ڈال دی گئی۔ اب ہمارے لوگ چادر کے لاجک سمجھتے نہیں ہیں کہ کیوں ڈالی گئی تھی، یہ سمجھتے ہیں چادر ڈالنا بھی کوئی عبادت ہے، تو خرید کے چادریں لائیں گے، جی میں نے چادر ڈال رہا ہوں، چادر چڑھا رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اللہ کے ولی قبر میں جلوہ افروز ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ میرے چادر ڈالنے سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور فیض جاری کر دیں گے۔ اس چادر کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اگر ایسا ہو کہ چادر اس نیت کے ساتھ ڈالی جاتی ہے اور ایک سے زیادہ ڈالی جاتی ہے کہ وہ اوڑھنے کے قابل ہے، وہ استعمال کے قابل ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ قبر پہ چادر ڈال رہا ہوں، لیکن اس صرف قبر کو اڑانے کے لیے نہیں بلکہ جو مجاور وغیرہ ہیں وہ اس چادر کو بعد میں لے کر غریبوں میں صدقہ کر دیں، تو حقیقتاً یہ صدقہ کرنے کی نیت سے اس نے وہاں پر رکھی ہے اور یہ غریب تک پہنچ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج کل جو مزارات پہ چادریں ڈالی جا رہی ہیں، خصوصاً میں داتا صاحب کے دربار میں وہاں پڑھا ہوں، میں نے بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ریشمی قسم کی چادریں ہوتی ہیں جو اوڑھنے کے قابل تو ہے نہیں، بعض اوقات تو ان کے آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے، اس قسم کے وہ کپڑے کی بنائی ہوتی ہیں، پھر اس پہ آیت الکرسی
لکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی چمکی والی، چمکی سے وہ اس کے اوپر چمکی ڈالی ہوتی ہے، جو کہ ان کو اٹھاتا ہے ہاتھ پہ چمکی، چہرے پہ چمکی، وضو کے مسائل۔ پھر یہ چادریں ڈال کے جب قبر پہ ڈالی جاتی ہیں تو یہ اتنی چکنی ہوتی ہیں کہ پھسل، جو کہ ان کو اٹھاتا ہے ہاتھ پہ چمکی، چہرے پہ چمکی، وضو کے مسائل۔ پھر یہ چادریں ڈال کے جب قبر پہ ڈالی جاتی ہیں تو یہ اتنی چکنی ہوتی ہیں کہ پھسل کے گر رہی ہوتی ہیں، اور اس حلقے کے اندر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کے قدموں کے اندر وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی اس کے قدموں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اور میں نے خیر دیکھا نہیں ہے خود، لیکن مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ چادریں دوبارہ یہاں سے اٹھا کے دکانوں تک پہنچا دیتے ہیں کم دام پہ، پھر وہاں سے دوبارہ بک کر یہاں پر آتی ہیں۔ یہی اکثر جگہ پر ہو رہا ہے، یعنی وہ ایسی چادریں ڈالی جاتی ہیں کہ جو غریب کے کام آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو اب ڈالنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک مقصد کیا ہے، کیا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، صاحب قبر کو ہوگا، اس کا مطالبہ شریعت کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ تو میں چادر ڈالنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک ایک صحیح سوچ اور فکر پیچھے نہ ہو، اس طرح کا عمل اختیار کیوں کر رہے ہیں آپ، اس کے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال منت چادر چڑھانے کی نہ کریں، آپ یوں منت مانیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور پھر آپ اس مزار کے پاس جا کے جو غربا وغیرہ ہیں ان کو کھانا کھلا دیں تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ باقی یہ جو چادر کا مسئلہ ہے میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا کہ فی نفسی ہی چادر کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اس کا مطالبہ شرع ہے، نہ صاحب قبر کو اگر آپ چادر چڑھائیں گے تو ان کو کوئی روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے قائم کردہ وہ رسم و رواج ہیں جن کو میں کلیتاً سراتاً ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم بہت سی چیزیں دیکھا دیکھی اختیار کر لیتے ہیں، اور کیوں اختیار کر رہے ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ پوچھ کر دیکھ لیجیے، جو ہزاروں چادر چڑھانے والے ان سے پوچھیں کیا فائدہ ہوگا، بولیں گے جی چڑھا رہے ہیں سب تو میں بھی چڑھا رہا ہوں۔ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کی شادی ہوئی اور بہنوئی نے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا، مثلا انہوں نے کہا کہ میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، میرے شریعت بنانے والے کو نہیں مانتا، میرے ماں باپ ہی سب کچھ ہیں، یوں اس نے ماں باپ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ کلمہ کہنا کیسا ہے؟ اور پہلے کہتی ہیں کہ جب اس نے کلمہ کہا بہن ناراض ہو کر آئی، لیکن کسی کے سمجھانے پہ ہم نے بھیج دیا، بعد میں جب مسئلہ معلوم کیا کہ یہ تو کفر ہے، ہم نے بہن کو واپس بلا لیا۔ اس پر تایا جان ناراض ہو گئے ہیں اور وہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے یا ملنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کو نہیں مانتا، ماں باپ کے آگے کچھ بھی نہیں، یہ وہی جاہل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے لیکن دین اسلام سیکھنے کی نہ توفیق ہوئی، نہ ماں باپ کو سکھانے کی توفیق ہوئی، انہوں نے بچوں کو دین سکھایا نہیں۔ اب اس نوجوان سے پوچھ لیں، یہ بتاؤ کہ تم یہ کہہ رہے ہو ماں باپ کے آگے کچھ بھی نہیں، تو ماں باپ کی عظمت اور اتنی اہمیت تمہیں بتائی کس نے ہے؟ شریعت نے تو بتائی ہے، اور اسی شریعت کو تم کہتے ہو کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ماں باپ کے ادب کا حکم تو شریعت میں موجود ہے، جب شریعت کو نہیں مانتا ہوں تو ماں باپ کو بھی نہیں مانتا ہوں، تو خود اپنا انکار کر رہا ہے۔ لیکن بے وقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے، تو یہ صریح کلمہ کفر ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی پچھلی ساری نیکیاں برباد ہیں، اور آپ کی بہن کا نکاح اس شخص سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب اس شخص کے پاس بھیجنے کا مطلب ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی بہن کو زنا پر پیش کرنا۔ یہ شخص اپنے تکبر کو ختم کرے، اعلانیہ طور پر توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرے، گڑ گڑائے، اور پھر اگر یہ تائب ہو، آپ دیکھیں آثار ہیں، تو پھر بہن کا جدید اس سے نکاح ہوگا اور پھر بہن جا سکتی ہیں۔ اور وہ تایا جان جو مفتی اعظم پاکستان ناراض ہو کے سائیڈ میں ہو گئے ہیں، وہ بھی بہت سخت گناہ گار ہیں کہ ایک شخص کفر کرے اور وہ کہتے ہیں کہ بچی کو وہاں پر بھیج دیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بچے کا فلاں کام ہو گیا یا اپنا کسی کام کا تو میں 4 قرآن پڑھ کر بخش دوں گی، اب وہ کام نہیں ہوا تو کیا یہ قرآن پڑھنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جب کوئی منت مانتا ہے اور اسے مشروط کر دیتا ہے کسی کام کے ساتھ، تو اس منت کی تکمیل اس شخص پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ کام پورا ہو جائے۔ تو چونکہ ابھی آپ کا کام پورا نہیں ہوا تو آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، کچھ بھی پورا کرنے کی حاجت نہیں۔ ہاں ویسے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ کہتے ہیں باہر سے کہیں کال تھی کہ ایک کمرہ ہم شیئر کر کے رہ رہے ہیں، 4-5-6 لڑکے ہیں، تو بعض لڑکے ایسے ہیں کہ جو ستر وغیرہ کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، باڈی لوشن لگا رہے ہیں، ستر کھول دیتے ہیں ہمارے سامنے، اب ان کو منع کرتے ہیں تو بولتے ہیں روم سے باہر نکل جاؤ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کوئی بڑی پیچیدگی کی بات نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح بے شرمی کا اظہار کر رہا ہے تو آپ اپنی نگاہ جھکا لیں. آپ ضروری ہے کہ آپ یہ نگاہ یوں کر کے رکھیں اس کے سامنے اور پھر کہیں بھئی کیوں بدل رہے ہو میرے سامنے؟ آپ نگاہ ہٹا لیجئے، وہ کتاب پڑھنے لگ جائیں، ٹیلی ویژن چل رہا ہے ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ وہ جو کرنا چاہے کرنے دیں. اگر وہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ وہ اس طریقے سے بدتمیزی کر رہا ہے اور باہر نکلنے پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے UAE وغیرہ میں ہے بہت ہیٹ ہوتی ہے، باہر نکل کے گرمی بہت لگ رہی ہے، تو پھر آپ اندر رہیں اور اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں یا آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی جب فارغ ہو جاؤ مجھے بتا دینا. جھگڑا نہ کریں، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی غلطی ضرور ہے لیکن آپ جھگڑا نہ کریں، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص دیر سے جماعت میں شامل ہوا اور اس کی 1 یا 2 رکعتیں نکل گئیں تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو یہ پہلی رکعت کہلائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلی نہیں ہے، پہلی دوسری تو امام صاحب پڑھ چکے ہیں، یہ تیسری چوتھی ہوگی. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنی پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو قراءت کے حق میں یہ اس کی پہلی ہے، قراءت کے حق میں. ویسے یہ تیسری ہے، مثلا 2 نکل گئیں تو یہ تیسری اور آگے آپ چوتھی پڑھیں گے، لیکن قراءت کے حق میں اس شخص کے لیے یہ پہلی ہے. قراءت کے حق میں پہلی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے اور پہلی رکعت پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ الحمد شریف اور سورت ملاتے. پھر دوسری کیسے پڑھتے؟ اس میں بھی الحمد شریف اور سورت ملاتے. تو گویا کہ قراءت کے حق میں یہ اس کی پہلی ہے، اور اگر رکعتوں کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 2 رکعت امام پڑھا چکے ہیں، یہ تیسری ہے. تو دونوں اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں، بس یہ کہ جہتیں مختلف ہیں. جو کہہ رہا ہے یہ تیسری ہے وہ تعداد رکعات کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، اور جو کہتا ہے یہ پہلی ہے وہ اصل میں قراءت کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ قراءت اس میں پہلی والی جیسے رکعت آپ پڑھتے ہیں اپنی پڑھ رہے ہوں اور پہلی رکعت پڑھ رہے ہوں جس طرح اس میں قراءت ہوگی اس میں بھی ایسی ہوگی. بس یہ آپ سمجھ جائیے. یہ کہتے ہیں رمضان میں یہ مکہ گئے تھے، مغرب کے بعد عصر کا وقت بڑا تنگ تھا، طواف کیا، عصر کا وقت بڑا تنگ تھا تو انہوں نے فوراً عصر کی نماز پڑھی تو طواف کی رکعتیں نہ پڑھ سکے، یہ مغرب کے بعد انہوں نے پڑھی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. متصلاً پڑھنا افضل ہوتا ہے، لیکن اگر مکروہ وقت آ جائے یا جیسے فرض نماز کا وقت تنگ تھا تو آپ اگر بعد میں بھی پڑھ لیں گے طواف کی رکعتیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ مکمل ثواب حاصل ہوگا اور یہ عمل بالکل درست ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر باہر کے ملک میں ہو اور بچہ چھوٹا ہے اس کو دودھ پلا رہی ہے وہ عورت، تو کتنے عرصے تک پلائے گی؟ اور اگر شوہر اس کے پاس موجود ہے تو کتنے عرصے تک پلائے گی؟ تو دیکھیں شوہر کے قریب ہونے یا دور ہونے سے بچے کو دودھ پلانے کی مدت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. حولین کاملین کا حکم موجود ہے کہ 2 کامل سال عورت بچے کو دودھ پلائے گی، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ 2 سال تک پلائے گی. ہاں یہ ہے کہ 2 سال سے آگے نہیں پلا سکتی. 2 سال کمپلیٹ ہو گئے، 1 گھونٹ بھی پلائے گی تو گناہ گار ہوگی. اور اگر اس سے پہلے چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں کہ 1 سال بعد ہی دودھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ زہری غذا کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ 2 سال کی مدت پوری کرنا بھی واجب ہے، ایسا نہیں ہے. دودھ پلانا چاہیں تو 2 سال تک پلا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. اور چھڑوانا چاہیں اور بچے کو نقصان وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو تو چاہے 6 مہینے میں چاہے سال میں چھڑوا دیں، کوئی حرج نہیں. اور شوہر کے قریب اور دور ہونے سے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، دونوں کے لیے حکم بالکل برابر ہے. ایک انہوں نے کہا کہ بہن بھائی نے شادی نہ کی ہو اور والدہ ذہنی مریضہ ہوں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو کیا ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، ادا کرنی ہوگی؟ بہن ان چیزوں کا کیا تعلق ہے زکوٰۃ کی فرضیت سے؟ زکوٰۃ کا تعلق مال کی موجودگی اور دیگر شرائط کی موجودگی سے ہے. اگر یہ دونوں بہن بھائی مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور اتنے مال کے مالک ہیں کہ جس کی مالیت تقریباً 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جیسے روپیہ اتنا ہو یا مال تجارت، یا گولڈ ہے تو 7.5 تولہ، چاندی کی شکل میں ہے تو 52.5 تولہ چاندی. اگر یہ مال ان کے پاس ہے اور سال بھر تک ان کے پاس رہے تو اب ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اب اس میں حالات کیا چل رہے ہیں؟ ماں باپ فوت ہو گئے، ذہنی مریضاں ہیں اور دیگر معاملات، اس کو نہیں دیکھا جاتا. بس یہ شرائط ہونی چاہیے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مالک نصاب ہو، مال پر سال گزر چکا ہو، ان پر اتنا قرضہ وغیرہ نہ ہو کہ وہ ادا کر دیں تو نصاب ختم ہو جائے، تو بس ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی.
یہ کہتی ہیں کہ ایک فرینڈ ہے، انہیں وہ ماضی میں رہتی ہیں، حال میں نہیں آتی، جیسے کوئی صدمہ لگ جاتا ہے تو وہ بس ماضی میں چلی گئی ہیں اور بہت زیادہ ان کو وساوس آتے ہیں، اس کا کیا حل اور کیا علاج ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام ڈاکٹر سے، حکیموں سے علاج کو منع نہیں کرتا ہے. ہمارا مذہب اسلام ہرگز یہ تصور پیش نہیں کرتا کہ ہر چیز کا حل وظیفے ہیں. یہ جیسے ہمارے لوگوں نے سمجھا یا عاملین نے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ کینسر کا حل بھی وظیفہ ہے، کھانسی کا حل بھی وظیفہ ہے، بخار کا حل بھی وظیفہ ہے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف علاج کے طریقے اختیار کرنا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم فرمانا ثابت ہے. لہٰذا ہر چیز وظیفے سے حل نہیں ہوتی ہے. انہیں چاہیے کسی ماہر نفسیات سے ان کو دکھایا جائے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو حال میں بھی لے آئیں گے اور وساوس بھی دور ہو جائیں گے. ہاں ہمارا مشورہ اتنا ضرور ہوگا کہ آپ ان کو مشورہ دیں کہ آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے شروع کریں. روزانہ 3 آیات اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، اس پہ تھوڑا بہت غور و تفکر کریں. نور قرآن اور فیض قرآن کی برکت سے مجھے یقین ہے کہ نہ صرف وسوسے بھاگیں گے بلکہ وہ ماضی سے حال کی طرف لوٹ بھی آئیں گی، لیکن ڈاکٹر کو لازم چیک کرایا جائے. بہن نے فرمایا کہ اگر کسی کو نماز جنازہ نہ آتی ہو اور وہ کھڑا ہو جائے، بس وہ نماز پڑھ لیں، تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ دیکھیں نماز جنازہ اصل میں ہے کیا؟ 4 تو آپ کو تکبیریں لگانی ہیں، پہلی کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، دوسری کے بعد درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، تیسری کے بعد آپ کو میت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، اور چوتھی کے بعد تو کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھ کھول کے سلام پھیر دینا ہے. تو اگر جو کوئی اس طرح کمپلیٹ نماز پڑھے گا کہ تمام تکبیریں لگا رہا ہے اور جو کچھ پڑھنا ہے پڑھ رہا ہے، تو اس کو مکمل ثواب ملے گا، نماز جنازہ ہو جائے گی. اور اگر کوئی تکبیرات لگا رہا ہے لیکن درمیان میں جو پڑھنا ہے وہ اس کو معلوم نہیں، نہ ثنا پڑھتا ہے، نہ درود شریف پڑھتا ہے، نہ دعا پڑھتا ہے، تو کم از کم ایک نماز جنازہ کا ڈھانچہ تو اس نے پورا کر دیا ہے، اس کو اتنا ثواب تو ملے گا. اور جو پڑھنا تھا وہ نہ پڑھ سکا، وہ سمجھ لیے اس کے ثواب سے اس کو محرومی ہوگی، لیکن اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ تکبیرات کے ساتھ ہے. وہ اس کے فرائض سمجھ جائے تکبیریں ہیں، 4 تکبیریں لگانی ہوتی ہیں، وہ لگا لے گا تو ہو جائیں گی. باقی یہ سب سنتیں موقدہ تھیں بیچ میں، تو اگر وہ سنت چھٹ جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ ایک اور پھر کویسچن تھے ہمارے ایک بہن کے، یہ اصل میں نے لے لیے تھے. انہوں نے کہا کہ عورت کی شادی کے بعد والد صاحب کا نام ساتھ لکھے رہنا قائم رکھنا ضروری ہے یا اس کو ہٹا کے شوہر کا نام لکھنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ دیکھیں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. عورت چاہے تو کسی کا نام بھی شامل نہ کرے، صرف اپنا رکھے، چاہے تو والد صاحب کا نام لے لے، چاہے تو شوہر کا لے لے. ہاں اگر شوہر اس پہ اظہار ناراضگی کرتا ہو کہ اب تم میری ہو چکی ہو تو میرا نام شامل کرو تاکہ میں ڈاکومنٹس وغیرہ میں اپنے نام کے ساتھ یا تمہارے نام کے ساتھ میرا نام آئے، تو پھر شوہر کی خوشنودی کے لیے عورت کو اطاعت کرنی چاہیے، لیکن شریعت کی طرف سے کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے. اور آخری کویسچن یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بچہ بڑا ہو گیا، انہوں نے حفظ کروایا تھا، اب وہ قرآن دہراتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اس پہ راضی نہیں تھا، آپ نے کروایا تھا، میں دہراؤں گا نہیں، تو کیا اس کا وبال والدین پر ہوگا؟ دیکھیں میں نے بارہا اس کو کہا ہے کہ خاص طور پہ بچیوں کو تو قرآن اس وقت حفظ کروائیں جب آپ کا گھرانہ بھی مذہبی ہو اور بچی دوسرے گھر میں جائے وہ بھی مکمل مذہبی ذہن کے ہوں، ورنہ بچیاں تو اکثر بھولی جاتی ہیں. اسی طرح بچوں پر اپنی مرضی کو اور اپنی خواہش کو اور اپنے شوق کو مسلط نہ کریں. آپ نے خود کیوں نہیں حفظ کر لیا؟ ہمارا بچہ حافظ بننا چاہیے، پھر اس کو آگے سا ماحول گھر میں پرووائڈ نہیں کرتے ہیں کہ وہ حفظ کی حفاظت کر سکے. تو اگر ایسا ہے کہ والدین جانتے ہیں کہ حفظ کر کے آگے ماحول ایسا نہیں ہے، بھول جائے گا، تو وبال والدین پر بھی ہے، ان کو بس ماحول دینا لازم ہے. اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ماحول اچھا ہے تو پھر حفظ کروانے میں حرج نہیں. تو بہرحال اس کی وجہ سے آپ وبال ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بہن بھائی ہمیں میل کرنا چاہیں وہ میل کر سکتے ہیں. حتی الامکان جواب کی کوشش کریں گے، دیر ہو جائے تو ہماری معذرت قبول فرمائیے گا، کام بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر دینی معاملے میں کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھے اور مستند صاحب الرائے علماء کرام سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.